बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमने यानी रूहानियत एक ऐसा इल्म जो कि आपकी एक तीसरी आँख के तौर पर उभरता है आपकी ज़िंदगी में, उस सिलसिले में एक पहले वीडियो पेश की जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन पेश किया और मुख्तलिफ़ जो है वो आपको डिटेल्स बताई कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। क्या हम इस चीज़ को समझ पाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ताकत अता फ़रमाई है इंसान को। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मैंने आपको जो 5 सेंसेस हैं इंसान की, उसके बारे में डिटेल से बताया था कि जो कि देखना, सूंघना, चखना, छूना और सुनना, ये ऐसी हैं जिनकी सॉलिड कोई एविडेंस नहीं होता किसी इंसान के पास। अगर कोई इंसान जो है वो सूंघने की हिस्स खो चुका है तो ये एक और इंटरनल फीलिंग्स हैं, एक ताकत है इंसान के अंदर। फिर उसके बाद चखने की, टेस्ट की और टच करने की, किसी चीज़ को टच करके जो सेंसेस हमारे बताते हैं कि ये किस नेचर की चीज़ है। और उसके बाद हेयरिंग पावर, वो आपको मालूम है कि कैसे सिलियाज होते हैं कान के अंदर, लेकिन इंसान सुनता है कहाँ जाके बनती है। और देखने की सबसे बड़ी हिस्स जो कि हमारी आँखों की हिस्स है, और कहाँ से आँख जो है वो कहाँ दिमाग को भेजती है और वहाँ जाके ये विज़न बनती है, तस्वीर बनती है। और ये सारा निज़ाम जो कि आम रूटीन से, बल्कि किसी भी रूटीन से हटकर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और ताकत होती है इंसान के पास जिसको हम सिक्स्थ सेंस यानी छठी हिस्स कहते हैं। ये ऐसी ताकत होती है ये कि आपके जिस्म के अंदर नहीं पाई जाती, ये आपके तख़य्युल में, आपके दिमाग के अंदर, या कुछ ऐसी रूहानी ये ताकत होती है कि जिसको बयान करना भी इतना आसान नहीं है कि कौन सा ऐसा अमल है जिससे आपके दिल के अंदर वहम या गुमान या ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्या कुछ होने वाला है या जो कुछ हो रहा है इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। और भी हज़ारों किस्म की इसकी एग्जांपल्स होती हैं। तो ये होती है सिक्स्थ सेंस। सिक्स सेंस हर बंदे के पास नहीं होती है, कुछ लोगों के पास होती है। हम बात कर रहे थे तीसरी आँख, वो क्या है नाज़रीन, इसके बारे में ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिर्फ़ आम एक गोश्त का, हड्डियों का या इस तरीके से लोथड़े का सिर्फ़ एक ऐसे मरकब नहीं बनाया, ना हम जानवरों की तरह हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है किसी भी दूसरी मखलूक से। पहला फ़र्क तो आप देखते हैं कि हमारे इमेजिनेशंस, तख़य्युल वगैरह वगैरह, जिससे इंसान ने क्या से क्या बना डाला। लेकिन इससे भी बढ़कर कोई चीज़ है, ये तो एक थिंकिंग है, एक लर्निंग पावर है जिससे इंसान आज तक सीखता हुआ आ रहा है। अक्सर औक़ात आप सोचिए नाज़रीन, मैं भी बड़ा सोचता था कि सबसे पहले इंसान ने अपने पाँव से हट के किस चीज़ को अपना जो है वो ट्रैवल करने के लिए बनाया। तो तारीख़ में मिलता है कि लॉग्स होते थे लकड़ी के, उनके ऊपर फट्टे रख के जो है वो ट्रैवल, किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी। उसके बाद ये फॉर्म्स जो है आगे बढ़ती गई। कहाँ पर फ़िरौन के दौर में आपको मिलता है कि एक छोटे से तांगे की तरह का, जैसे होता है एक घोड़ा और एक ऐसे तांगा सा बना हुआ बैठने की या खड़ी होने की जगह, फ़िरौन के दौर में भी ये मिलती है। उस वक्त ये ईजाद हो चुकी थी और इंसान ने कहाँ से पहिया ईजाद किया, और उसके बाद साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और क्या 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 कहाँ तक बात पहुँच गई। ये है लर्निंग पावर इंसान की, ये और चीज़ है। इससे हट के ये तमाम है कि जो फंक्शंस आप इंसान परफॉर्म करता है, एक वो होती है कि मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से बैठे बिठाए इसी जगह पर, जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ से मैं 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर किसी ऐसी शख्सियत से बात कर सकूं जिससे मैं चाहूं।
یا کچھ ایسی ہی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن ہو سکے بغیر کسی تھرڈ پاور کو یوز کیے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ پھر اور کیا کیا ابھی آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں ناظرین۔ سب سے بڑی مثال قدرت کی، جو مطلب اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود جو ہے وہ لکھ دی۔ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور جو کام جن نہیں کر سکا، جن نے یہ کہا کہ محفل برخاست ہونے تک جو ہے ملکہ سبا کا بلقیس کا تخت لائے گا، اور حضرت آصف بن برخیہ نے صرف یہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ آپ صرف آنکھیں جھپکو، تخت ادھر ہوگا۔ کون سی طاقت ناظرین، کون سا علم، کون سی طاقت! اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ کی کتاب میں سے کچھ علم عطا فرمایا تھا۔ کتاب قرآن الکریم بھی لوح محفوظ میں سے ہے، تو قرآن الکریم میں سے ہی کچھ علم وہ جانتے تھے، جس علم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اتنا بڑا، کتنے 100 کلو یا 1000 کلو یا کتنے من کا وہ ہوگا تخت، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا وہ تخت، اتنا بھاری، جو کہ فرمایا جاتا ہے کہ شاید یمن کے پاس کوئی سبا کا علاقہ تھا، اس کے پاس سے وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے such a kind of powers exist، دنیا میں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ we believe only the solid reasons, solid effects، اور اس کے بعد ہم ایویڈنسز پہ بلیو کرتے ہیں۔ if someone is flying without، یعنی کہ پروں کے بغیر فیدرز، تو کیسے ممکن ہے؟ بٹ اٹ از پاسبل۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی ہوائیں اٹھا کے پھرتی تھیں، جدھر ہوا کا رخ چاہتے تھے موڑ دیتے تھے، ورنہ اللہ رب العزت نے ہواؤں کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی میپ دیکھیں جو ہوائیں پھرتی ہیں، اگر اس وقت آج کی تاریخ 15 اپریل کو جو ہوا یہاں سے گزر رہی ہے جس ڈائریکشن سے، اگلے سال 99% وہ ہوا یہیں اس ایریے سے گزر رہی ہوگی، اور ایسا ہی ایک سرکل ہے۔ سچ این امیزنگ افیکٹ۔ تو یہ کیا ریالٹی ہے، اللہ رب العزت نے ایسا بیلنس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ کیا ہے ناظرین؟ اللہ رب العزت نے جو اپنے الفاظ بتائے ہیں، جن کی طاقت سے وہ سب کچھ کائنات اس نے بنا ڈالی، وہ اللہ رب العزت نے صرف یہ بتایا، میں کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو کن کن قسم کی طاقتوں سے، ویژولائزیشن کی طاقتوں سے نوازا ہے۔ غور کیجیے آپ بھی۔ نمبر 1، آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے سب کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، کسی کو نہیں بھی عطا فرمائی، تو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، وہ منظر جو آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے میموری میں سٹور ہوتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم انہی منظر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اگین۔ کیسے؟ ہمارے دماغ کی میموری میں سٹور ان جو منظر ہیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھے تھے، ہم ان کو دوبارہ پلے بیک کرتے ہیں اور اگین اینڈ اگین ریپیٹ کرتے ہیں، اور دماغ کو لڑا کے اس کو جو ہے وہ ہم اس کو زوم بھی کرتے ہیں، ان ایونٹس کو یہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ واقعہ کیسا ہوا تھا، اگین اینڈ اگین ریکال کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کیسا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ پھر ایسے اٹھا، پھر وہ ایسے بیٹھا، اس نے یہ چیز اٹھائی، اس نے یہ چیز اٹھائی۔ اس وقت ہمارے دماغ کے اندر وہ ریل، وہ فلم چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ایک اور نظر، کس کی؟ روح کی نظر۔ روح کی نظر۔ آپ میں سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے 99.9% بندے روح کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کون سی نظر ہے ناظرین؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم جب انسان سو جاتا ہے تو ہم اس کی روح نکال دیتے ہیں اور دوبارہ پھر ڈال دیتے ہیں، اور جس کی روح نہیں نکالتے، نہیں واپس ڈالتے، وہ اس کو
دوبارہ دفن کر دی جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو روح کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ناظرین۔ اور روح ہوتی ہے ہماری جو خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، جو سفر بھی کرتی ہے، جو ہمارے جسم کو تھکاتی بھی ہے، فیلنگز بھی ہمارے اندر لاتی ہے۔ تو ناظرین کتنی ویژوالائزیشن ہوگی ہمارے پاس، کتنا ویژولائز ہم کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ سچ اے کائنڈ آف ورچوئل جو ہے امیجینیشن اینڈ ورچوالائزیشنس ہم جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو ابھی بیٹھے بیٹھے یہ امیجن کروں کہ ٹھیک ہے کہ میں اس وقت ایک ایسی پہاڑی پر بیٹھا ہوں، جس پہاڑی کی میں چوٹی پر بیٹھا ہوں اور اس پہ چڑھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ مجھے دور دور آسمان پہ جو ہے وہ ایک فضا دکھائی دے رہی ہے، دور دور کچھ آبادی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، اونچے اونچے درخت بھی نظر آ رہے ہیں، پرندے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہوائیں مجھے چھو کے گزر رہی ہیں۔ اب میرے جسم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں ایک اونچے مقام پہ ہوں۔ میرے ذہن میں پرندوں کی آوازیں بھی جو ہے وہ چہچہانے کی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہواؤں کی سنسناہٹ بھی میرے کانوں میں سنائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ناظرین دیکھیے، ایسی یہ پاورز جاپان میں استعمال ہو رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کی امیجینیشن کریں اور اپنا پیس آف مائنڈ برقرار کریں، جو کہ بہت زیادہ ٹف ورک سارے دن کے کام سے جو انسان کو تھکن ہو جاتی ہے اور دماغ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے۔ لیکن ناظرین وہ چیز، یہ تو سب ایکسپیریمنٹس ہیں، وہ چیز روحانیت کی آنکھ جو کہ انسان کے اندر جب آ جائے تو اس کے بعد وہ کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک سپہ سالار کو کہاں سے کھڑے ہو کے آواز دی تھی کہ ادھر دیکھو، یہاں سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کیا وجہ ہوئی تھی؟ یہ ناظرین تیسری آنکھ ہے کیا؟ روحانیت کی آنکھ ہے کیا، جس سے ہم روحوں سے باتیں کرتے ہیں، جس سے ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے سارا ناظرین؟ ناظرین آپ نے کبھی غور کیا؟ سنیے، آپ سے میں ایک ایگزامپل پوچھنے لگا ہوں۔ بعض دفعہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں ایک منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی آپ کی کھلی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اور منظر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا جو ہے یہ بھی کیا کوئی ڈیوائیڈڈ فارم ہے؟ ہم چاہیں تو اپنی ویژن کو سوئچ کر دیں کہ یہ ویژن خواہ اس کیمرے سے آئے، خواہ یا ویژن اس کیمرے سے آئے، یا ویژن یہ جو دل کا کیمرہ ہے ہمارا یہ اس سے آئے۔ کیا ہم یہ سوئچنگ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ناظرین؟ غور کیجئے۔ ناظرین دنیا کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو شروع سے لے کے آخر تک یہ جو ایک تھرڈ آئی کی فارم ہے یہ آپ کو ملے گی۔ ہر جو اسلام مذہب تو ہمارا سچا اور یہی حق ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے شواہد جو ہیں وہ آپ کو مصری تہذیب میں بھی ملتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ایک تیسری آنکھ ملے گی۔ پھر آپ کو یہ بدھ مت میں بھی ملے گی، پھر آپ کو یہ اگر آپ قدیم یونانی روم کے رہنے والے ایک ایسی مخلوق کہ وہ جو وجود کو بھی جو تسلیم کرتے تھے اس کے متعلق بھی جانیں تو اس کی پیشانے کے اوپر یہاں بھی ایک آنکھ ہوتی تھی۔ اور عیسائی کے مذہب کے جاننے والے جو ہیں ان کے شہر ویٹیکن میں ایک پائن کون کا ایک بڑا مجسمہ پایا جاتا ہے۔ پائن کون کا یہی پائن کون جو کون بنی ہوتی ہے ایک اور مجسمے کے ہاتھ میں بھی ہے جو شو کرتا ہے کہ وہ جو میکسیکو، کولمبیا یعنی پیرو اور پاناما میں جو تیسری آنکھ والے مجسمات ہیں انہوں نے وہی کون پکڑی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں میں، جیسے اس کون سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیر
اور چیزیں ہیں صرف آپ کی امیجینیشنز کی، آپ کے صرف نالج کے لیے۔ ناظرین، کیا دنیا میں کوئی ایسا جانور پایا جاتا ہے جس کی ایک تیسری آنکھ بھی کیا ہوتی ہے؟ یس ناظرین، سلیمانڈر ٹائپ، یعنی جیسے چھپکلی ہوتی ہے یا جس کو گو بھی کہتے ہیں، ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے، نیوزی لینڈ میں یہ پایا جاتا ہے، جس کے سر پر اوپر یہاں ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایگوانا۔ اس جانور کا نام ہے ایگوانا، اس کی تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے جس سے وہ سینسز بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کو بھی چھوڑیے۔ ہندو مذہب میں بھی یہ تیسری آنکھ پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی طرف، جو حق اور سچ ہے وہ تیسری آنکھ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ہماری وہ ویژنز جو ہمارے جو ہے وہ 14 طبق روشن کر دے۔ 14 طبق کا آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن کیسا ہے کہ آپ یہاں سے آر اور پار دیکھیں، جب آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے تو پھر آپ دیواروں سے پار بھی دیکھیں۔ اس بات کی ناظرین میں آپ کو اپنے گھر سے ہی مثال دوں گا، کوئی اور فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پہ۔ ایسا کہ میری بہن جن سے میں دعا کرواتا ہوں اس چینل پہ، جو کہ مطلب عرصہ 40-45 سال سے صرف عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو ان کی جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ روحانیت کی کڑیوں میں سے ایک ملاقات تھی۔ تو یہ میری بہن جو کہ صرف ماشاءاللہ سچ بولتی ہیں اور ان کے دم کیے ہوئے بندے الحمدللہ دنیا میں صحت یاب ہو رہے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر کا جو ہمارا گیٹ ہے اس سے تقریباً 1 2 3 دیواریں آتی ہیں، اس کے بعد وہ گیٹ آتا ہے جس کمرے میں وہ بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی، تہجد پڑھ رہی تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیچ میں کوئی دیوار نہیں تھی، میری آنکھوں کو وہ پورا منظر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سامنے گھر کی جو انٹرنس ہے وہاں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے داخل ہوئے اور آئے اور آ کے جو ہے وہ ملاقات کی، اور ان کے بے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنات بھی جو ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے دیواریں میٹرز کرتی ہیں؟ اگر ہم جنات کو روح سے تشبیہ دینا شروع کر دیں تو کیا ان کے لیے دیواریں میٹرز کرتی ہیں؟ نہیں، جہاں چاہے جدھر چاہے جا سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت چاہے آپ کی تیسری آنکھ کھول دے، آپ کے سامنے جنات کھڑے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں۔ مجھے ایک دفعہ جدہ میں ایک انڈونیشی ملا، تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کی تیسری آنکھ کھلی ہوئی تھی، جو کہ بچپن میں ہر بچے کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ اس کو شیطان اور فرشتے نظر آتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو وہ گرو کرتا جاتا ہے تو اس کی وہ تیسری آنکھ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا چھوٹا بچہ جس کا نام علی ہے، تو علی کو ایک دن میں جب ویکیشنز پہ یعنی چھٹی پہ پاکستان آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ اس کونے پہ دیکھتا رہتا ہے، اور ایج اس کی کچھ مہینوں کی تھی، 7-8 مہینے کی، کہ یہ اس کونے پہ دیکھتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس کو اٹھایا اور میں اس کونے پہ لے گیا، اور علی صاحب نے کونے پہ دیکھنا شروع کر دیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی اس کونے پہ دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایسے بدلا کہ اب وہ کونا علی کی پشت پہ چلا گیا، تو علی صاحب نے گردن موڑ کے ایسے دیکھا، اور ایسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کی گردن میں کوئی تکلیف ہو جائے، تو میں نے اس کو ایسے دکھایا کہ چلو اب دیکھو، اور وہ دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا، کوئی مخلوق اس کو ہنسا رہی تھی۔ اس وقت علی چھوٹا تھا۔ ناظرین، ایک اور بات کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں ایک چیز ہے چھوٹی سی، تو اس کو ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے۔ تو میری بھانجی آئی سعودی عربیہ سے، تو اس کی چھوٹی بچی 1.5 سال کی تقریباً،
تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی تیسری آنکھ ابھی بند تو نہیں ہوئی. مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کے کونے میں یہاں پر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ پایا جاتا ہے جو کہ کھیلتا رہتا ہے. ہم اس کو تنگ نہیں کرتے نہ وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. تو ناظرین ہم اس بچی کو لے کے گئے اس دروازے کے پاس، اور جیسے ہی لے کے گئے اس نے پیچھے کی طرف جمپ لگایا. اس بچی نے پیچھے کی طرف جمپ لگایا اور یہ کہا کہ there is a monster there mama. اس نے اس کو چھوٹا سا ماسٹر کہہ کے پکارا کیونکہ اس کے بچے کے لمبے لمبے بال ہیں، گولڈن لمبے لمبے بال ہیں. تو اس بچی نے زور سے بولا. ابھی بھی شاید میری اگر وہ بھانجی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ بتا سکتی ہے کہ اس وقت چھوٹی سی. تو پھر ہم نے اس کو جب اسی دروازے کے دوسری طرف سے گھبا کے لے کے آئے اس کمرے میں، تو اس نے کہا، وہ انگلش بولتی ہے بچی، وہ کہتی ہے مام there is a monster behind the door. تو اس کو وہ نظر آ رہا تھا. یہ تیسری آنکھ بچے کی کھلی ہوتی ہے جب وہ دنیا میں جنم لیتا ہے، اور اس کے بعد جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بند ہوتا جاتا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیسری آنکھ کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے کچھ اشارات کی ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر اسی ویڈیو میں تیسری ویڈیو میں آپ کو ذکر بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا، ایسا مراقبہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ مراقبہ کر کے اپنی اس تیسری آنکھ کو جو بچپن میں جو ڈسیبل ہو گئی ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہے. ناظرین، کتے، بلیاں، گائے، بھینس، مرغے وغیرہ ان کو جنات نظر آتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. جب ہماری تیسری آنکھ کھل جائے گی، بیدار ہو جائے گی، تو شاید ہم بھی دیکھ سکیں. کریں گے بات اگلی ایپیسوڈ میں. بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.